अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री पर तारीख़ी किरदारों के हवाले से, और जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद हैं उनकी अपनी भी एक तवील हिस्ट्री है। लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज से तालीम हासिल करने के बाद यूएस नॉटर डैम से उन्होंने बीए हिस्ट्री किया और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मॉडर्न हिस्ट्री में पीएचडी भी कर रखी है। 2 अदद मकबूल तारीख़ पर किताबें भी लिख चुके हैं और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में हिस्ट्री की तालीम भी दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर याकूब बंगश। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, हिस्ट्री पर बात होने जा रही है। हिस्ट्री को एक बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है और इसमें इंटरेस्ट कैसे हम पैदा कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट इतना खुश क्यों है? मैं चाहती हूँ कि आज हमारा प्रोग्राम भी जो है वो इंटरेस्टिंग हो। हिस्ट्री पर बात होने जा रही है, क्या कहेंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहली बात तो है कि पूरी दुनिया में जो तारीख़ है वो एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। हमने पाकिस्तान में इसको स्पेशली बोरिंग बनाया है बिकॉज़ 70s 80s में तारीख़ ख़त्म करके इसको पाकिस्तान स्टडीज़ बना दिया गया है। जी, अच्छा, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से पाकिस्तान स्टडीज़ पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। अगर आपने यहाँ से मैट्रिक किया है, इंटर किया है और बैचलर्स किया है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैट्रिक में भी वही चीज़ पढ़ाते हैं, इंटर में भी वही चीज़ पढ़ाते हैं और बैचलर्स में भी वही चीज़ पढ़ाते हैं। ऐसे ही है, मैंने भी ऐसे तो अगर एक चीज़ रिपीट होती रहती है तो वो ऑटोमेटिकली बोरिंग बन जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड ये है कि उस तारीख के अंदर डेट्स डाली हुई हैं, लोग डाले हुए हैं, बस कन्फ्यूजन डाली हुई है कि बस आप याद कर करके उसको रिपीट करते रहें। असल में जो तारीख़ लोग पढ़ते हैं या तारीख़ पे काम करते हैं, अब जिस तरह से मैं काम करता हूँ, मुझे भी कुछ डेट्स याद हैं। ज़्यादातर तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि एग्जैक्ट डेट क्या थी, दिन क्या था। मगर जब आपने कहा है कि हम सब्जेक्ट में मार्क्स ही तब देंगे जब आपने डेट्स का ठीक तरह से रटा मारा हुआ है, तो अगेन वो एक बोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। जी। तो ये जान के जो लोग कहते हैं ना कि जी गलती से करिकुलम बनाया वगैरह, गलती से करिकुलम दुनिया में कहीं नहीं बनता। तो तारीख को मिटाने की ये जो मजबूत कोशिश है, ये जानबूझ कर की गई? ये जानबूझ के की गई है, बिकॉज दुनिया में कहीं भी करिकुलम जो है ना गलती से नहीं बन जाता। ठीक है, यहाँ सोच समझ के किया है। क्यों? इस वजह से कि अगर लोग अपनी तारीख को जान लेंगे, उससे इंगेज करना शुरू कर देंगे, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा सवालात पैदा होंगे। सो हुकूमत ने कोशिश की कि जी अगर तारीख को बोरिंग बना दिया जाए, रिपीटेटिव बना दिया जाए, डेट्स पे मबनी बना दिया जाए, तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट इसमें ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ये इंटरेस्ट रहेगा कि यार याद करो, मार्क्स आ जाए, आगे चलो। और ये हमने जान के ऐसे किया है और इसकी वजह से तारीख में इंटरेस्ट यहाँ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अगर आप दुनिया में बाकी कंट्रीज़ में देखें तो हिस्ट्री की जो डिग्री है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्रीज। मैंने एक दफ़ा इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी कि फोर्ब्स के जो टॉप 100 CEOs हैं उसके अंदर तकरीबन 30-40% की हिस्ट्री में डिग्री थी। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, ये HP जो टेक एक कंपनी है जी, तो उनकी एक दफ़ा CEO से मुलाकात करने का मुझे मौका मिला। कार्ली फियोना उनका नाम था। अब काफ़ी कुछ 10-15 साल पहले की बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आपकी तो कोई टेक में डिग्री होगी? उन्होंने कहा नहीं, तारीख में है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा आप एक टेक कंपनी की CEO हैं तो आपकी तारीख में डिग्री है, तो कैसे ये हुआ? तो उन्होंने मुझे कहा कि जी देखें, मेरा काम वो गैजेट्स बनाना तो नहीं है, मेरा काम लैपटॉप बनाना तो नहीं है, वो उसके लिए तो मैंने बंदे रखे हुए हैं। मेरा काम करना है कि कंपनी को रिप्रेजेंट करना, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी। तो जो तारीख आपको सिखाता है अच्छी बातें करना, समझना, लोगों को समझना, कंट्रीज़ को समझना, कल्चर्स को समझना, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो ये काम है। मेरा ये काम नहीं है कि मुझे कंप्यूटर बनाना आता है कि नहीं, कि उसके अंदर चिप किया, उसके लिए मैंने बंदे रखे हुए हैं। सो देखिए, लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर लोग हिस्ट्री की डिग्री करके, फिलॉसफी की डिग्री करके आते हैं, क्योंकि दीज आर क्रिएटिव पोजीशंस। ठीक है, दे आर नॉट टेक्निकल पोजीशंस। तो हमने पाकिस्तान में तो इतना बोरिंग बनाया हुआ है कि कंपनी के CEO तो दूर की बात, हम उसको इज्जत भी देने को तैयार नहीं है, बिकॉज हमने ये जान के किया है। क्योंकि अगर आप 47 से पहले देखें तो ऐसा नहीं था। ये हमने उसके बाद जान के एक कंसर्टेड एफर्ट से एक सब्जेक्ट को तबाह किया है, उसकी इज्जत ख़त्म की है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म किया है। अब यह है कि जो बंदा बहुत ही फेलियर होता है उसको कहते हैं चल भाई तू तारीख पढ़ ले, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ ले। हमने तो पाकिस्तान स्टडीज़ नाम को ही बोरिंग बना दिया है। सो ये हमने जान की कोशिश की और इसकी वजह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग जो मजमून है उसको हमने ख़त्म कर दिया है। आप एक हिस्टोरियन हैं, आपको किस हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, या किस चीज़ की सर्च में थे आप कि आपने सोचा मैं इस फील्ड में जाऊँ? काफ़ी ज़्यादा थे, बट एक मैं छोटी सी एक और एग्जांपल दूँ। एक बहुत बड़े तारीखदान है E.H. कार। तो उन्होंने कहा कि तारीख जो है ना वो प्रेजेंट और फ्यूचर का पास्ट से डायलॉग है। तो ये बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि हम अगर पास्ट ने कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं आज होना, या कल आने वाले कल में इंपॉर्टेंट नहीं होना, तो पढ़ने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो लोग कहते हैं ना जी तारीख दोहराती है अपने आप को, तो अगर ना दोहराए तो फिर क्यों पढ़े? ठीक है। सो एक तो ये वजह है कि मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैंने तारीख में देखी वो बार बार
ہوتی آئی ہیں اور ہو رہی ہیں میرے سامنے بھی. تو ایک تو یہ میرا انٹرسٹ تھا. سیکنڈ جو میرا ریئل انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب میں پاکستان کے بارے میں سوچتا تھا, پڑھتا تھا, تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پاکستان بنا کیسے, پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ کیوں پیدا ہوئے. اور اگین جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پاکستان اسٹڈیز ہم نے اتنی بورنگ بنائی ہوئی ہے کہ اس میں ان سارے سوالات کے جواب نہیں ہیں. تو اس لیے میرا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا جائے. افسوس کی بات ہے کہ یہ صرف پاکستان سے باہر ہی تب کے زمانے میں پڑھ سکتے تھے. اب تو چلیں پاکستان میں کچھ جگہیں ہیں کہ جہاں آپ اچھی تاریخ پڑھ سکتے ہیں, مگر اس وقت مطلب 2000s ارلی جو تھے اس کے اندر سے باہر جا کے آپ پاکستان کے اوپر پڑھ سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں اور یہ کیوں ہیں اور یہ کس وجہ سے کریٹ ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر یعقوب یہ بتائیے گا, لاہور آرٹ اینڈ کلچر کے حوالے سے بڑا رچ مانا جاتا تھا ہسٹری کی, اگر ہم بات کرتے ہیں آج وہ ہسٹری کہاں کھو گئی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور میں لاہور کے اوپر آج کل کافی ریسرچ بھی کر رہا ہوں لاہور کے پاسٹ کے بارے میں. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات ہے. اگر آج آپ لاہور میں کہیں ٹریول کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پرانے نام بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں, برٹش پیریڈ کے, ہندو پیریڈ کے وغیرہ. سو فار ایگزامپل مال روڈ کو آج بھی لوگ مال روڈ بولتے ہیں, چاہے ہم آفیشلی اس کو شارع قائد اعظم کہا ہوا ہے, مگر لوگوں کو پتہ ہے, مگر زیادہ لوگوں وہ نہیں استعمال کرتے. لارنس روڈ کو آج بھی لوگ لارنس روڈ بولتے ہیں, جبکہ مزے کی بات ہے 47 سے لے کے آج تک لارنس روڈ کا نام 4 دفعہ تبدیل کیا گیا ہے. اچھا. مگر پھر بھی وہ لفظ لارنس ایسا چپکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لارڈ لارنس تھے انہوں نے کتنا پنجاب کے لیے کام کیا, ان کی ایک پوری تاریخ ہے. جن لوگوں کے نام پہ رکھا گیا انہوں نے شاید پنجاب کے اوپر نہیں کام کیا تھا اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے لاہور جو شہر ہے نا, یہ اپنی تاریخ, اس کو کہتے ہیں پبلک تاریخ کے, پبلک میں جو تاریخ کے جز ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں. لارنس گارڈن بھی ایسے ہی ہے, اس کو باغ جناح کہتے ہیں. جی بالکل بالکل. لارنس گارڈن کی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ جو لارڈ لارنس تھے انہوں نے کیو گارڈن لنڈن سے ایک بندہ بلایا کہ یہاں ایک گارڈن آئے 257 ایکڑ پہ. سو امیجن کریں کہ 1849-50 کے اندر یہ خیال آیا کہ جی لاہور کو ایک باغوں کا شہر, کیوں؟ کیونکہ مغلوں کے زمانے میں تھا. تو انہوں نے اس کی تاریخ کنٹینیو رکھی. تو یہ جو پاسٹ ہے نا, یہ لاہور کا بڑا رچ تھا اور آج بھی ہم اس کو اون کرتے ہیں, ریکگنائز کرتے ہیں جو لاہور کے شہری ہیں. اس لیے لکشمی چوک کو آپ نے ظفر اللہ خان چوک بول دیا, مگر کوئی بھی بہت کم لوگوں کو پتا بھی ہے. مزے کی بات ہے چیرنگ کراس جو ہے اس کو آفیشلی فیصل چوک کا, مگر اب ایون گورنمنٹ ڈاکیومنٹس میں بھی چیرنگ کراس ہی لکھا ہوا ہے, بیکاز شاہ فیصل کا کیا تعلق ہے لاہور سے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ کس طرح سے لاہور اپنی تاریخ کو اون کرتا ہے. اب آپ جو بات کر رہی تھیں کہ لاہور کی تاریخ کہاں گئی, کیا ہوا, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ کیا ہوا. 1947 کے اندر کیا ہوا تھا کہ لاہور کی جو پاپولیشن تھی, بڑا انٹرسٹنگ کہ لاہور شہر کے اندر ہندو سکھ زیادہ تھے, لاہور کی ایلیٹ جو تھی وہ ہندو سکھ زیادہ تھی. تو 1947 میں جو فسادات وغیرہ ہوئے اس کی وجہ سے یہ ہندو سکھ ایلیٹ انڈیا چلی گئی. اچھا, دلی کے اندر بہت زیادہ ایلیٹ تھی مسلمان. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر لاہور کی ایلیٹ دلی چلی گئی ہے تو دلی کی ایلیٹ لاہور آ جائے, مگر دلی کی ایلیٹ کراچی چلی گئی. اچھا. تو اس لیے کراچی کے جو ہندو وغیرہ گئے وہ تو ریپلیس ہو گئے دلی کی مسلمان ایلیٹ کے ساتھ. اس لیے اردو اسپیکنگ وغیرہ بہت زیادہ لوگ کراچی میں ہیں, یو پی دلی وغیرہ سے جو لوگ آئے ہیں. لاہور کی جو ایلیٹ گئی وہ ریپلیس نہیں ہوئی, کیونکہ جو غریب مسلمان تھے ایسٹ پنجاب میں وہ لاہور آئے. تو لاہور کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آ گیا کہ یہاں کوئی اس طرح کی ایلیٹ مسلمان فیملیز بہت کم تھیں. آرٹ اینڈ کلچر کا جن سے تعلق تھا وہ بہت کم تھے. آہستہ آہستہ لاہور سے سارے لوگ وہ جو ہندو سکھ چلے گئے اور وہ ریپلیس نہیں ہوئے. تو وہ جو گیپ ہے نا, وہ آج بھی آپ لاہور میں فیل کریں تو آپ کو ہوگا. اگر آپ لاہور کی جو برٹش پیریڈ کی شہر ہے وہاں اگر آپ واک کر کے بھی دیکھیں تو آپ کو انڈاؤمنٹس کن کی دکھائی دیں گی, سر گنگا رام کی دکھائی دیں گی, دیال سنگھ مجیٹھیا کی دکھائی دیں گی. سارے یہ ہندو تھے, ہندو سکھ تھے جنہوں نے انڈاؤمنٹس کی, بیکاز دے ور دا موسٹ امپورٹنٹ موسٹ پرومننٹ پرسنس. ان کو ہم نے ریپلیس نہیں کیا, ان کی جگہ کوئی نئے لوگ نہیں آئے, اب آ رہے ہیں آبویسلی, تو ان کے ناموں کے ساتھ لیکن کئی ہسٹورین, کئی پوئٹس, کئی بڑے نام جو ہیں وہ لاہور سے جڑے ہوئے ہیں. جی وہ تھے, مگر یہ نا کہ جب آپ نے کلچر بدل دیا لاہور کا تو یہ ایک ریاکشنری شہر بن گیا, جہاں فرام اباؤٹ سے 55% اگر مسلمان تھے تو آپ کے 95% پہ وہ آ گئے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگین مذہب کو کس طرح سے 1947 کے بعد استعمال کیا گیا. کہا گیا کہ جی اب بہت زیادہ, اب جس طرح منٹو صاحب دیکھے بامبے چھوڑ کے وہ لاہور آئے, مگر یہاں ان کو نہیں چلنے دیا گیا کہ جی جو ان کی شارٹ کہانیاں ہیں وہ پورنوگرافک ہے اور ان کے اوپر کیس بھی چلا وغیرہ. تو ہم نے ہر بندے کو تنگ کیا. فیض احمد فیض دیکھیں کتنی دفعہ وہ لاہور سے ان کو بھاگنا پڑا, ان کے اوپر کیس چلا, وہ جیل میں رہے, وہ ملک چھوڑ کے ان کو جانے پہ مجبور کرنا پڑا. سو بہت زیادہ جو یہاں لوگ سروائیو کر گئے ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا, ان دا نیم آف ریلیجن, ان دا نیم آف
وٹ ایور پاکستانیت از, وٹ ایور دا رولرز آف دا ڈے تھاٹ کہ ٹھیک ہونا چاہیے. سو وہ لاہور کو نا ہم نے 47 کے بعد بالکل ایک قبضے میں رکھا ہوا ہے کہ جو بچ بھی گئے ہیں نا ان کو بھی ہم نے جینے نہیں دیا, ان کو بھی سانس نہیں لینے دیا. اور اس کی وجہ سے جو لاہور کا جو کلچرل کیپٹل تھا جو کہ مغل ٹائم سے تھا, اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مغل ٹائم سے جو کلچرل کیپٹل تھا, جو اکبر کے زمانے میں when لاہور became the capital of the whole empire, 10-12 سال لاہور پورے امپائر کا کیپٹل رہا. اس کے بعد جہانگیر کے ٹائم کے اوپر بھی لاہور ایک بہت امپورٹنٹ شہر تھا. ایمپرر جہانگیر اور وائف جو ان کی جو نور جہاں ہیں وہ دونوں لاہور میں ہی بریڈ ہے. تو اس کے بعد جو سلسلہ ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, انگریزوں نے وہ جاری رکھا. یہ صرف 47 کے بعد ہم نے اس میں گیپ میں لے کے آئے ہیں. اور یہ ہمیں ضرور یہ سمجھنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ ایک شہر جس کی اتنی زبردست تاریخ ہے, جو آرٹ کلچر لٹریچر کا گڑھ تھا ایک تقریباً 500-600 سال تک, اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کن وجوہات کی وجہ سے کیا, یہ سب ہمارے سامنے ہی ہے. اب لاہور کا آرٹ اینڈ کلچر جیسے بات ہو رہی تھی, مغل دور کی بات ہو رہی تھی, اب آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ جو 20-30 سال ہوں گے کوئی لیجنڈس ہوں گے جن کی تاریخ لکھی جا رہی ہوگی؟ دیکھیں ہیں تو ہر ٹائم پہ کوئی نہ کوئی لیجنڈ ضرور ہوتا ہے, مگر میرے خیال میں ہمارے میں ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر, اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی کوئی چیز اچیو کر لیتا ہے نا, ہم اس کو پسند نہیں کرتے, ہم نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑی ایک سمپل سی ایگزامپل ہے, 2 پاکستانیوں نے نوبل پرائز لیا. ٹھیک ہے, امیجن کریں یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو وہ تعریفیں کرتے, وہ ان کے بارے میں ایونٹس کرتے, ان کے نام سڑکیں بنی ہوتی, انسٹیٹیوٹس بنے ہوتے وغیرہ. ہم دونوں سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سے مذہب کی بنیاد پہ نفرت کرتے ہیں, مطلب ایز اے فزکس کے اندر مذہب ہے, مطلب وہ اگر فزسسٹ تھے تو اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے. جی عبدالسلام صاحب. پھر ملالہ ہے, وہ آتی رہتی ہیں پاکستان, اور پاکستان میں لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے آج تک وہ پیسے خرچ کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. مگر میرے خیال میں ہمارا نا وہ ایک کچھ بن گیا ہے کہ وی ہیو ٹو ہیٹ, اور یہ بڑے عجیب قسم کی بات ہے. پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اس سوسائٹی میں. اگین وہ ہم نے دیکھنا چاہیے کیا یہ, اس کے اندر میں آپ کو اگین تاریخ کا ہی ایگزامپل دوں گا, بیکاز اگین تاریخ سے جب تک ہم نہیں سیکھیں گے وہ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں ایک ایگزامپل دوں. مولانا ابوالکلام آزاد تھے, وہ پاکستان کے خلاف تھے ویسے, وہ انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے, اور بہت دفعہ جناح صاحب نے ان سے ڈسکشن کیا کہ جی آپ مسلم لیگ میں کیوں نہیں آ جاتے, آپ یہاں آ جائیں. انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں چاہتا کہ ایک مسلم جو قوم ہے انڈیا کے اندر وہ ڈیوائڈ ہو, بیکاز ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان بڑھ جائیں گے انڈیا میں, پاکستان اور بھارت میں, تو وہ ویک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات ہے وہی ہوا. ٹھیک ہے, سیکنڈ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گے تو پھر آپ اس مذہب کی بنیاد کے اوپر ڈیفینیشن بڑھاتے رہیں گے. سو اگر آپ نے ایک وقت پہ کہا ہے کہ ہندو مسلم ہے, پھر آپ مسلمانوں میں تفریق لے کے آئیں گے, پھر آپ بولیں گے شیعہ سنی ہے, پھر آپ شیعہ سنی کے اندر قائد اعظم کا بھی تو مین مقصد پارٹیشن کو لے کر یہی تھا نا, ہندو مسلم جو نفرت ہے اس کو ختم کرنا. پارٹیشن ہو چکی, نفرت تو ابھی تک ختم نہیں ہوئی. جی وہ یہی وجہ ہے نا کہ پارٹیشن کے بعد, اور یہ دیکھیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, آج تک جناح صاحب کی اگست 11 کی اسپیچ نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا مطلب کیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اس کے اوپر بہت لوگ وہ لکھتے رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے لبرل بات کر رہے تھے, وہ یہ کر رہے تھے. اچھا میرے خیال میں وہ بڑی کنسسٹنٹ بات کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مین ڈر کیا تھا, ڈر یہ تھا کہ اگر ہندو مسلمان ساتھ رہیں گے تو ہندو مسلمانوں پہ مسلط ہو جائیں گے, اس لیے علیحدہ ملک بنانا چاہیے. جب اب پاکستان بن گیا ہے تو جو بندہ پاکستان میں رہتا ہے, پاکستان کا شہری ہے, پاکستان کے ساتھ لائل ہے, وہ پاکستانی ہے. اس میں مذہب کا ہم ڈفرینشیشن نہیں کریں گے. ایز اف ٹو نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ ہے آج تک چل رہا ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ہماری تاریخ دان ہے عائشہ جلال, انہوں نے آج سے کوئی اب تو 40 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی, دا سول اسپوکس مین. تو اس کے اندر کافی کچھ تھا, مگر اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان صرف ایک ہی بندے نے بنایا, سول اسپوکس مین. ٹھیک ہے, ایک جناح صاحب تھے, وچ از اے بگ ڈفرنس فرام انڈیا, جہاں انڈین نیشنل کانگریس میں لیڈرز کافی زیادہ تھے, نہرو, پٹیل, گاندھی, کافی کچھ تھے, آزاد وغیرہ. یہاں صرف ایک بندہ تھا, اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس بندے کا نصب العین چھوڑ دیا ہے تو ملک نہیں چلے گا. نہرو کو بھی ہم گلوریفائی کرتے ہیں. جی نہرو کے جو ویوز تھے, اگین بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, جناح صاحب نے بہت دفعہ نہرو کو کہا کہ آپ تو ٹھیک باتیں کرتے ہیں مگر آپ کے پیچھے والے نہیں کرتے, کیونکہ نہرو نے تو وہی کہ پیسفل کو ایگزسٹنس رہے اور یہ وغیرہ رہے. انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر مجھے آپ پہ یقین ہے, باقیوں پہ نہیں ہے. اور جو کہ ہوا ثابت. انڈیا میں کیا ہوا, جب تک نہرو تھا انڈیا میں تقریباً بہتر حالات ہے, ہندوتوا اوپر نہیں آیا. جیسے ہی نہرو صاحب فوت ہوئے, جیسے ہی گاندھی فیملی کا ذرا تھوڑا سا وہ کنٹرول کم ہوا, تو ہندوتوا آ گیا. تو جناح صاحب کو یہی ڈر تھا کہ یہ لوگ تو ٹھیک باتیں کر رہے ہیں مگر ایک نہ ایک دن جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے بعد کیا ہوگا, اور وہی اب انڈیا میں ہوا ہے. اچھا, جو اب مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا قصوروار کون ہے؟
تاریخ کے ذرا اوراق میں ورک گردانی. جی یہ تو ہائنڈسائٹ کی کہانی ذرا مشکل ہی ہے. دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ واٹ ایف کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا, اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. ایک چیز تو ہے, اگین میں مولانا آزاد کو یہاں کوٹ کروں گا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر مسلمان انڈیا اور پاکستان میں ڈیوائڈ ہو گئے تو وہ کمزور ہو جائیں گے, اور وہ ہوا ہے. بیکاز اگر ایک یونائٹڈ ملک ہوتا تو مسلمان تقریباً 25 سے 28% ہوتے. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت اسٹرانگ پرسنٹیج ہے. 25 سے 28% کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس وقت انڈیا میں مسلمان ہیں 14%. تو 14% بھی بڑی مائنورٹی ہے, مگر یہ ہے کہ اتنی بڑی مائنورٹی نہیں ہے کہ لیجسلیشن بلاک کر دے, حالات خراب کر دے وغیرہ وغیرہ. علامہ اقبال نے بھی تو 1930 میں اپنے خطبے میں آئی گیس یہی کہا تھا, مس انٹرپریٹ کیا گیا پھر اس کو. جی علامہ اقبال کا وہ پہلے ہم جس کی وہ تھوڑی سی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ پاکستان میں بڑے حیران ہوتے ہیں. میں جب تاریخ پڑھاتا ہوں تو میں ایک بڑی سمپل سی چیز کرتا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جی آپ نا اوریجنل ٹیکسٹ جا کے پڑھ لیں. تو یہ آپ نے علامہ اقبال کا ذکر کیا, تو یہ جب بھی میں یہ پڑھاتا ہوں نا تو میں ایک سمپل سی چیز کرتا ہوں. میں کہتا ہوں پورا ان کو خطبہ بچوں کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی آپ مجھے پڑھ کے بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو جب پہلی دفعہ میں نے یہ کیا تو ایک بچہ ایک دن پریشان میرے پاس آیا, کہتا ہے سر یہ آپ نے کیا ہمیں دیا ہے. میں نے کہا جی علامہ اقبال کا خطبہ دی. کہتا ہے نہیں یہ تو پورا نہیں ہے. میں نے کہا جی پورا. اچھا بڑے مزے کی بات ہے, تاریخ دان ہونے کی وجہ سے میرے پاس مسلم لیگ کی 1930 کی کیونکہ جو خطبہ مین پریزیڈینشیل ایڈریس ہوتا تھا وہ پارٹی پبلش بھی کرتی تھی خود. تو وہ پبلشڈ اوریجنل میرے پاس, کیونکہ اس کی بہت کاپیز 1000-2000 کاپیز ہوتی تھی, تو وہ اوریجنل پبلشڈ کاپی میرے پاس تھی. تو میں نے اسٹوڈنٹ کو دی. میں نے کہا یہ میں نے آپ کو غلطی دی ہے, یہ دیکھیں پورے پیجز ہیں, 1 2 3 کاؤنٹ کر لیں جو 18-19 اس کے پیجز ہیں. اچھا بچہ لے گیا. اگلے دن پھر پریشان آیا, کہتا ہے سر اس میں پاکستان کہاں ہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے, آپ ڈھونڈیں. کہتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلم انڈیا ود ان انڈیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا دوبارہ پڑھے. کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کو نا یہ خطبہ انہوں نے دیا ہوگا اردو میں, یہ ٹرانسلیشن انگریزی میں. میں نے کہا نہیں انہوں نے خطبہ انگریزی میں دیا تھا. اچھا تو شاید ان کی انگریزی ٹھیک نہ ہو. میں نے کہا جی ان کی انگریزی بالکل ٹھیک تھی, ان کو جرمن تک آتی تھی, فارسی عربی انگریزی سب کچھ آتی تھی. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا, کہتا ہے مجھے پاکستان اس میں دکھائی نہیں دے رہا. آلسو یہ آئیڈیا کہ جی پاکستان ایک علیحدہ ملک بنے گا, دس از اے ویری لیٹ آئیڈیا. اور یہ میں نے اپنے اس طالب علم کو بھی کہا, میں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر 1930 میں اقبال نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا, بیکاز 1940 میں تو ایک ویژن آیا نا کہ کچھ بن سکتا ہے, اور 47 میں بن گیا. تو اگر 47 میں 2 گھنٹے پہلے بھی خیال آیا تھا پاکستان بنانے کا تو فرق کیا پڑتا ہے, بن گیا ہے نا. ابھی جو 75 ایئرس کا نوٹ نکلا تھا تو پہلی پکچر سر سید کی تھی. اور جب میں سر سید پڑھاتا ہوں اپنی کلاس میں تو میں ان کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی نے جو خود بنائی ہے اپنے بانی کے بارے میں. بچے اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, سر سید نے یہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ اگین میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے جو یونیورسٹی جس کی بنیاد رکھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, یہ ان کی آفیشیل ویڈیو ہے آن دیئر فاؤنڈر. کچھ چیزیں ہمیں بھی بتائیں. بڑی سمپل سی بات, انہوں نے کیا بات کی کہ جی مسلمز اور ہندوز پالیٹکس میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں کا فوکس پہلے ہونا چاہیے کہ آپ ماڈرنٹی اور ماڈرن ایجوکیشن کو اپنائیں. اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہم سر سید کی وہ والی بات کر لیتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ پالیٹکس نہیں کرنی, وہ بھی انہوں نے کسی وجہ سے کہی. ماڈرن ایجوکیشن پہ بات, ماڈرن ایجوکیشن بھی نہیں بات کرتے, اسلامک ایجوکیشن بھی نہیں بات کرتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سر سید کی ایگزامپل دوں دیٹ شوز ہز ویژن. ٹھیک ہے, جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی, اور دیکھیں نام دیکھیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, اس سے پہلے اس کا کالج کا نام تھا محمدین اینگلو اورینٹل کالج. انہوں نے پہلا جو رول نمبر 1 ہے وہ ایک ہندو کو دیا. اور کیوں دیا؟ اس چیز کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ اگرچہ مسلمانوں نے بنائی ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اور انہوں نے جان کے رول نمبر 1 ایک ہندو کو دیا تاکہ ہندو یہ فیل نہ کریں کہ جی یہ ایکسکلوسو مسلمس کے لیے, ہاں یہ ایک مسلمان نے بنائی ہے مسلمانوں کو تعلیم دینے کے لیے, مگر اگر ہندو بھی آ جائے تو اس کو ہم نکالیں گے نہیں, بلکہ اس کو رسپیکٹ کریں گے اور اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرے گا. ان کا جو ماڈرن ایجوکیشن کا خیال تھا, ان کا جو ریشنالٹی پہ خیال تھا, اتنا ماڈرن تھا اس زمانے کا کہ لوگوں نے تو ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا. دیکھیں تب کے زمانے میں تو مسلمان پڑھتے ہی نہیں تھے, تو انہوں نے کس پسماندگی کی حالت سے مسلمانوں کو اوپر لے کے آئے کہ جی آپ پڑھیں, آپ پڑھائی میں انٹرسٹ کریں. لوگ اسکول نہیں آتے تھے, پڑھنے نہیں آتے تھے, 1 گھنٹے کے لیے پڑھنے کے بعد کہتے تھے جی ہم نے گھر چلے جانا ہے. سو ان کو بہت زیادہ یہ پرابلمس ان کو درپیش ہوئی. انہوں نے پھر بھی کوشش کرتے رہے اور ایک ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئے. وہ علی گڑھ کی ماڈرن ایجوکیشن جو انہوں نے 1870s میں شروع کی, آج بھی پاکستان میں کم جگہوں پہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کے نقش قدم پہ چل کے آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی پاکستان میں, اور یہ میں بہت جگہ اس کی بات کرتا ہوں, آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی جو کہ انڈیا میں کتنے مسائل میں ہے, مطلب ہندوتوا کا پریشر ہے, ویسے پریشر ہے, اور بڑے مسائل ہیں, اس کے علاوہ بھی علی گڑھ از رینکڈ ہائر دین اینی پاکستانی یونیورسٹی. میں لاہور کی ہی ایگزامپل دوں, لیٹس گو بیک ٹو اٹ. دا مین فیسٹیول ان لاہور یوزڈ ٹو بی میلا چراغاں.
جی ٹھیک ہے. میلہ چراغا اگر آپ برٹش پیریڈ میں دیکھیں پورے دن کی چھٹی ہوتی تھی. شالیمار سے لے کے چراغ جو ہے وہ مادھو لال حسین کے شرائن تک ہوتے تھے. جی بغبان پورہ میں, اور بہت زیادہ سیلیبریٹ ہوتا تھا. ہندو سکھ مسلمان کرسچن سارے آتے تھے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, بیکاز اٹ واز اے لاہور کائنڈ آف اے فیسٹیول. 1960 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے بین کر دیا کہ میلہ چراغا شالیمار باغ میں نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ہم نے میلہ چراغاں کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میلہ چراغاں پہ شرائن کے اندر بھی چراغ جلانے پہ پابندی لگائی. اچھا, تو امیجن کریں, تو جن لوگوں کی وجہ سے اصل میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے اصل میں ایک پھیل رہا ہے, ان کو ہم کنٹرول کرتے جا رہے ہیں, ان کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں, ان کو ہم دور کرتے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی سناؤں جو کہ بہت کم, مطلب اب شاید لوگوں کو زیادہ پتا, وہ چلتی جا رہی ہے. میں آج سے 10 سال پہلے جب ایک کلاس پڑھاتا تھا پنجاب کے اوپر, تو شاید ہی کسی کو پتا تھا کہ یہ اب ہم نے 2019 میں یہ کرتارپور کوریڈور وغیرہ بنایا ہے. تو اب جو لوگ وہاں جا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ وین گرو نانک ڈائڈ, تو ایک جھگڑا ہو گیا ان کے فالوورز میں کہ یہ ہندو تھے کہ مسلمان تھے. اچھا, یہ بڑے مزے کی بات ہے. پیدا تو ایک ہندو کے گھر ہوئے تھے, پر کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ مسلمان تھے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ تو ایک خدا کی بات کرتے ہیں, اور ہندوازم میں تو وہ کانسیپٹ نہیں, واحے گرو از ون گاڈ, رائٹ. صوفیہ کرام سے متاثر, صوفیہ کرام سے. اچھا, اور گرنتھ جو بنائی گئی اس کے اندر تقریباً 20 سے 30% جو کلام ہے وہ بابا فرید کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اللہ کے بارے میں ہی ہے. اچھا, پھر ٹو ایڈ مور ایکسائٹمنٹ ٹو اٹ, گرو نانک صاحب حج بھی کر کے آ گئے تھے. تو لوگوں نے کہا اگر حج کر کے آیا تو ہوگا ہی مسلمان, خاصا وقت بھی گزارتے تھے, خاصا وقت. جی, تو وہ اگر ایک بندہ حج کر کے آیا ہے, ایک بندہ ایک خدا کی بات کر رہا ہے, وہ پاک پتن جاتا ہے, وہاں ٹائم اسپینڈ کرتا ہے وغیرہ, تو انہوں نے کہا جی یہ تو مسلمان ہے. خیر اینی ویز, تو جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لڑائی ہندو اور مسلمانوں میں ہو رہی تھی کہ کیا ہے, تو انہوں نے نا جو ان کی میت تھی اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی کہ یہ ہم فیصلہ پہلے کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, دفنانا ہے کہ جلانا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب وہ لڑائی کافی دیر چلی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں پھر دیکھتے ہیں, ابھی تو مطلب کافی ٹائم گزر رہا ہے, میت کو بھی تو دیکھنا اس کی حالت کیا ہے. وہ جب انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ان کی جو باڈی ہے وہ غائب ہو گئی, اور اسی جگہ 5 پھول پڑے ہوئے تھے. 5 پھول پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ جو چادر تھی اس کو ڈیوائڈ کیا اور پھولوں کو ڈیوائڈ کیا, اور ہندوؤں نے سمادھی بنائی اور مسلمانوں نے قبر بنائی. اور مزے کی بات ہے آج بھی وہ قبر اور سمادھی وہاں ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, سو امیجن کریں. اور اچھا, اور یہ بڑے مزے کی بات ہے, اگر آپ تو اس کے جہانگیری دیکھیں جو جہانگیر صاحب نے شہنشاہ نے لکھی, وہ سمجھتے تھے کہ سکھ مسلمان ہی ہیں, ذرا عجیب طرح کے مسلمان ہیں. سو اگین یو نو ہاؤ تاریخ ہیز ڈیولپڈ. صوفیزم کی بھی بات کی, تو صوفیہ کرام کی جو ہسٹری ہے کیا وہ بھی اسی طرح ڈسٹارٹیڈ ہے؟ جی جی, بہت زیادہ. ہم تو دیکھیں جی صوفیز پڑھاتے ہی نہیں ہیں, جس طرح میں نے مینشن کیا مادھو لال حسین نہیں پڑھاتے, بابا. اچھا, مزے کی بات ہے, انڈین پنجاب میں بابا فرید کے نام پہ یونیورسٹی ہے, پاکستان میں نہیں ہے. امیجن کریں کیوں؟ کیونکہ آف کورس سکھ کا کنیکشن ہے. اگر آپ گولڈن ٹیمپل جائیں جو سکھزم کا ہولی شرائن ہے امرتسر میں, آپ انٹر ہوتے ہیں تو گولڈن ٹیمپل کا جو ہولیسٹ آف ہولیز ہے, سب سے پہلی پکچر ہوتی ہے میاں میر کی, جو لاہور میں دفن ہے, جو کہ بہت بڑے صوفی ہے لاہور کے. سکھ ان کو وینریٹ کرتے ہیں بیکاز انہوں نے گولڈن ٹیمپل کی سنگ بنیاد رکھی. مگر ہمارے پاس یہاں کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں میر کا مزار کا ہے, میاں میر کا عرس کب ہوتا ہے, میاں میر کون تھے, تو ہم تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. قوالی جو ہے اس کو ہمارے کلچر سے جوڑا جاتا ہے, مذہب کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے. اصل میں اس کی ہسٹری کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء کے ساتھ کنیکشن ہے, امیر خسرو, ان کا تاریخ میں کیسا کردار ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, امیر خسرو از دا انوینٹر آف قوالی, از دا انوینٹر آف طبلہ. مطلب آج بندہ امیجن نہیں کر سکتا لوکل میوزک وداؤٹ طبلہ, پر وہ امیر خسرو نے بنایا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں سنگنگ اینڈ ان ٹرمز آف پریزنگ گاڈ, یہ ایک صوفیز کا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو امیر خسرو سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے صرف اس کو ایک لیریکل میٹر دیا, اور اس کو کہا کہ جی اس کو یوز کیا جائے. اگین یہ بھی ایک سنکریٹک تھاٹ ہے, بیکاز جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے جو لوکل ہندوز تھے ان کے اندر سنگنگ واز اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, مگر کافی زیادہ جو مسلمان تھے ان کے بڑے اسٹرانگ تھے کہ جی نہیں جی سنگنگ کسی ٹائپ کی نہیں ہونی چاہیے, میوزک کسی ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دین دے کویسچن کہ اگر اللہ کی پریز کے اندر کوئی میوزک ہے, اللہ کے پریز میں کچھ لکھا ہوا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے, کیا پرابلم ہے اف اٹ برنگز یو کلوزر ٹو گاڈ. اچھا, اس دور میں ہندو جو تھے وہ بھجن گاتے تھے, تو مسلمانوں کو بھی مذہب کے حوالے سے انفلوئنس کرنے کے لیے جو ہے وہ قوالی کی طرف آئے, اور یہ اس طرح سے جو آپ نے کہا کہ لیریکل میٹر دیا گیا, یہ بات درست ہے؟ جی بالکل. اور دیکھیں صوفیز کا ایم کیا تھا, صوفیز کا ایم تھا کہ ٹو برنگ پیپل کلوزر ٹو گاڈ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی, دیکھیں یہاں کیوں لوگ کنورٹ ہوئے اور کہیں بھی لوگ کیوں ہوتے ہیں,
اپنا طرز زندگی کو چینج نہیں کرتا آسانی سے, ٹھیک ہے, مگر اگر آپ کا ایم ہے کہ جی ان کو اللہ کے قریب لے کے آیا جائے تو کس طریقے سے لے کے آیا جائے کہ وہ ٹھیک طریقہ بھی ہو. مگر دیکھیں ایک طریقہ نہیں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگین جب ہم ناؤ وی تھنک آف اسلام وی تھنک آف اونلی عرب اسلام, ٹھیک ہے, لیکن ہر معاشرے کا اپنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ چلے پاکستان کو چھوڑے, آپ پرشین اسلام کو دیکھیں تو اس کا اپنا طریقہ ہے, بالکل, ٹرکش اسلام کا اپنا طریقہ ہے, ایجپشین اسلام کا اپنا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, پر ہمارے خیال میں نہیں جی صرف اگر عربی نہیں ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو جو صوفی اسلام ہے, میں تو یہ بہت کہتا ہوں کہ جی اسلام جو ساؤتھ ایشیا میں آیا اس کا ایک اپنا طرز تھا, اس کی اپنی ایک اپروچ تھی, اس کی وجہ سے دس بیکیم دا لارجسٹ پلیس جہاں آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو کانسنٹریشن مسلمانوں کی یہاں ہے, بیکاز یہ ایک ساؤتھ ایشین ورژن ہے. ڈو دے ناٹ بلیو ان گاڈ, ڈو دے ناٹ بلیو ان دا پروفٹ, یس دے ڈو. تو اگر یہ ذرا وہ کرتے ہیں مگر عربی طریقے سے نہیں کرتے تو کیا وہ ٹھیک مسلمان نہیں ہے؟ بچوں کو ہم ٹیکسٹ بک میں جو ہسٹری پڑھا رہے ہیں وہ ان کو بورنگ بھی لگ رہی ہے اور وہ اصل ہسٹری ہے بھی نہیں. اس کو انٹرسٹنگ کیسے بنائیں, اس کو فیکٹفل کیسے بنائیں؟ دیکھیں ایک چیز جو ہمیں سب سے پہلے بچوں کو بتانی چاہیے, اور میں اپنی فرسٹ کلاس میں یہ کہتا ہوں کہ آبجیکٹیو تاریخ کوئی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, فیکٹس ہوتے ہیں مگر فیکٹس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بہت فرق ہوتا ہے. میں تو ان کو ایگزامپل بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر ایک فیکٹ ہے اس کو 3 طریقے سے کس طرح پڑھا جا سکتا ہے, 3 لیجیٹیمیٹ طریقوں سے, کیونکہ اگر ایک ہی طریقہ ہوتا اور آبجیکٹیو ہوتا تو پھر تاریخ کی ایک ہی کتاب ہوتی, ہم سارے بزنس میں ہی نہ ہوتے, ٹھیک ہے. تو تاریخ پڑھنے کے, فیکٹس پڑھنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ, تو اس کا مطلب ہے کہ فرق آ سکتا ہے, مگر کہاں تک فرق آ سکتا ہے کہ آپ جھوٹے فیکٹس نہ بنانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. سو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک فیکٹ کو پڑھنے کے ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں مگر جھوٹے فیکٹس نہیں ہونے چاہیے, اس کے ڈفرینٹ ورژن سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو بچوں میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, بیکاز بہت زیادہ بچے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں صحیح والی پڑھائیں. وہ صحیح والی کیا ہے, مطلب صحیح والی وہی ہے کہ فیکٹس اس کے اندر ہو, مگر ہو سکتا ہے دیر از اے ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ انٹرپریٹیشن, وہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایک ہی طرح کی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ نا بڑا سائنٹیفک بنتا جا رہا ہے. کیمسٹری میں اگر آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے تو اس کا رزلٹ ایک ہی آ سکتا ہے نا, مطلب فرق تو نہیں آ سکتا. تو تاریخ ایسے نہیں ہے, بیکاز انسان ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. انسان بھی بدلتا ہے, کبھی آپ شاپنگ کرنے جائیں تو آپ کو بلو ڈریس پسند آئے, اگلے دن آپ کو بلیک بھی آ سکتا ہے. اب یہ تو نہیں بندہ بولے گا نہیں کل آپ نے بلو لیا تھا تو آج بھی آپ نے بلو لینا ہے, مطلب یو چینج اوپینینز, یو چینج واٹ یو لائک. سو اسی طرح تاریخ کے اندر بھی تھنگس چینج. سو ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ بڑا ضروری ہے کہ فیکٹس ہوتے ہیں مگر ان کی انٹرپریٹیشن اور ان کی اپروچ فرق ہو سکتی ہے. سیکنڈ, آئی تھنک پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو تاریخ کا پڑھانا ہے وہ ڈیٹس سے ہٹانا ہے, ٹھیک ہے. میں جب بھی کلاس پڑھاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ یہ نہ بولیں کہ اکبر بادشاہ پرسوں پیدا ہوئے تھے, مگر اگر آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بادشاہ 1500s میں پیدا ہوئے تھے تو دیٹس انف. اب 1546, اور میں آپ کو سچی بات ہوں مجھے نہیں پتا کہ 15 کس میں پیدا ہوئے ہیں, بالکل نہیں پتا. بس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں بہت کوئی اسپیسیفک کوئی ڈیٹ ہو, مطلب لیٹس سے کہ پاکستان 47 میں بنا تھا یا 49 میں بنا تھا, چلیں 47 میں بنا تھا, مگر آپ کو جنرلی کچھ پتا ہو. مگر اگر اس پہ آپ فکسیٹ کریں گے کہ ڈیٹس, نیمز, اوکیزنز یاد کریں تو وہ میرے لیے بھی بورنگ بن جائے گا, میں بھی کبھی نہ پڑھوں. تو اس سے آپ فکسیشن ختم کریں اور اس کو آپ کہانی کے طور پہ پڑھائیں کہ یہ ہوا کیا تھا اور وائی از اٹ انٹرسٹنگ, ٹھیک ہے. سیکنڈ. تھرڈ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ریلیونس آج سے ضرور جوڑیں, بیکاز اگین جو میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ جو ای ایچ کار صاحب نے کہا کہ اگر تاریخ ڈائلاگ نہیں ہے بٹوین دا پریزنٹ اینڈ دا فیوچر تو اس کو پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج اگر ہم اینشنٹ گریس اینڈ روم کی بات کرتے ہیں تو اگر آج اس کی ریلیونس ہی کوئی نہیں ہے تو کیوں بات کرتے ہیں؟ ریلیونس ہے تو بات کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. آج جو ہم نے بات کی کہ جناح صاحب نے کیا کہا یا مولانا آزاد نے کیا کہا, اس کی آج پاکستان سے ریلیونس ہے, بیکاز اس کا انٹلیکچوئل جو کہانی ہے وہ چل رہی ہے آج تک, اس لیے ہم بات کر رہے ہیں. سو تاریخ کی آج سے ریلیونس ہے, تو جب تک یہ نہیں کلیئرلی بتائی جائے گی کہ ریلیونس کیا ہے, یہ صرف ایک پاسٹ انسیڈنٹ نہیں ہے. ریلیونس کے علاوہ اس پر پریکٹیکل کام ہونا چاہیے. اگر ہم اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز کر رہے ہیں, سیریز کر رہے ہیں, لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے اصل ہیروز کون تھے. ٹرکش سیریز کتنی مقبول ہو رہی ہیں, اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ بنائیں. اس کے علاوہ جو پاکستان کا لاہور کا ایک تاریخی ورثہ رہ چکا ہے, ایسی جگہ ہیں وہاں پر بچوں کو لے جایا جائے اور ایجوکیشن دی جائے پراپر, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ. جی بالکل, اور ہم بالکل نہیں کرتے. دیکھیں وہی والی بات, کتنے صوفیز کے اوپر ہم نے ڈرامہ بنائے ہیں, کوئی نہیں بنائے, ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ ہی نہیں ہے. دیکھیے اتنے مزے کی بات ہے کہ ایک لاہور کا ایک صوفی
میاں میر سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کی سنگ بنیاد وہ رکھ رہا ہے. اسی کے اوپر کتنی مزیدار ایک سیریز بن سکتی ہے. اس کی دوستی گرو ارجن کے ساتھ کیسے ہوئی, کیا کہانی تھی, کیسے ہوا. گرو نانک کے اوپر بڑی اچھی کہانی بن سکتی ہے کہ وہ حج کرنے کیسے چلے گئے, کیا ہوا, کہاں پہنچے, وہاں مکہ میں کیا ہوا ان کے ساتھ وغیرہ. بہت مزیدار کہانیاں بن سکتی ہیں جو کہ لوگ دیکھیں گے, مگر ہمارا اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے, بیکاز ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں تاریخ کیا ہے, پاکستان میں کیا ہوا. بیکاز لوگ یہی سوال پوچھیں گے کہ پھر آج یہ حالات کیوں ہیں, بیکاز اس سب کا تاریخ سے تعلق ہے. اگر ہم 47 سے لے کے آج تک کچھ اسپیسیفک فیصلے نہ کرتے تو آج ہماری ریالٹی فرق ہوتی, آج ہمارا پریزنٹ فرق ہوتا, مگر ہم نے اس طرح کے فیصلے کیے جس کی وجہ سے پریزنٹ آج کل ایسے ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تاریخ کو ایکسپلور کیا, ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. تاریخ ایک سبجیکٹ نہیں ہے صرف. ہم دیکھتے ہیں آج جو بھی نالج ہے, جو بھی ترقی ہو رہی ہے, وہ آج کے دور میں ریلیونٹ تو ہے, کل کو ہو نہ ہو, لیکن تاریخ اور تاریخی کردار ہر دور کے لیے ہوتے ہیں, ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.